अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से उसकी ख़ास रहमत के साए में होंगे। आज जुमातुल मुबारक है। मेरी तरफ़ से, मेरी सारी फैमिली की तरफ से अपने सारे लिसनर्स, सारे व्यूवर्स को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन तो पता ही है ना, जुमे की नमाज़ पढ़नी, कपड़े नहा गुस्ल करना, कपड़े पहनने साफ़ सुथरे, जुमे की नमाज़ पढ़नी, सूरह कहफ पढ़नी और सूरत यासीन और सूरत जुमा पढ़नी और अल्लाह ताला का यह सलात हाजात पढ़नी और मर्दों ने ऑफ कोर्स जुमे की नमाज़ पढ़नी। और ये मैं हमेशा हर जुमे याद कराती हूँ कि मगरिब की नमाज के बाद अगले एक हफ़्ते का रिस्क अल्लाह की ज़िम्मेदारी पे डालने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 11 दफ़ा आपने पढ़ना है सूरह फातिहा और 11 दफ़ा आपने पढ़ना है सूरह कौसर और 11 दफ़ा आपने पढ़ना है कुल हु अल्लाहु अहद। फिर दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करनी है और अगले एक हफ़्ते अपने बंदोबस्त की फ़िक्र नहीं करनी। हाँ, मेहनत करनी है, इसका मतलब ये नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने घोड़े को बांध दो खूंटी के साथ और फिर उसको अल्लाह के सुपुर्द करो। ये नहीं कहा कि उसको खुला छोड़ दो तो फिर अल्लाह के सुपुर्द करो। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे किसी चीज़ पे, तो फिर कामयाबी कैसे होगी? मेहनत तो करनी होगी, फिर फल उसने लगाना है। माली दा काम पानी देना, पर मशकां पावे। मालिक दा काम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, वो बादशाह हकीकी है, उसकी मर्ज़ी। लेकिन वो बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान। आपकी मेरी सोच होगी कि वो किस कदर मेहरबान है। बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। हम थोड़ा मांगते हैं, वो हमें ज़्यादा अता फरमा देता है। तो आज आपने दुरूद शरीफ की कसरत करनी है, कसरत। जो आज के दिन पढ़ेगा ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा, तो उसको 80 साल की इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अच्छा, अगर कोई ये पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दी का व नबी का व रसूली का नबिय्यिल उम्मी, तो उसको भी 80 साल की इबादत का सवाब है। और जो सबसे अफजल इबादत है, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्ले वसल्लम अला सय्यदना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। सबसे अफजल इबादत है। ये मैं बहुत दफ़ा आपको इसकी पिक्चर सेंड कर चुकी हूँ। इसको पढ़ें, जितना भी पढ़ सकते हैं। और या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजही का व अज़ीमी सुल्तानी का। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजही का व अज़ीमी सुल्तानी का। ये आप पढ़ें, इसका इतना सवाब है कि फ़रिश्ते मुशक्क़त में पड़ जाते हैं कि अब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर कितना लिखें और कैसे लिखें। तो फिर और क्या चाहिए? पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए। और दुरूद शरीफ अगर ये मुश्किल लगे तो दुरूद शरीफ तो पढ़ें ना। बहरहाल ये सबसे अफजल तरीन है। मेरा बताने का मतलब ये है और मकसद, वैसे आपकी मर्ज़ी, आपका जो दिल चाहे। आज मैं आपको जो बताना चाह रही थी ना, वो और चीज़ें थी। कल भी आपको पता है कि मैं नहीं कोई एपिसोड कर सकी, कल और परसों मेरी बर्थडे थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए और बच्चों ने कहा कि ये पैसे लें और अपनी पसंद की चीज़ें लेके आए। तो वो सारा दिन उधर गुजर गया, फिर थक गई, धूप बहुत थी। फिर रात को मेरे बच्चों के बच्चे आ गए सारे, तो फिर उसमें बिज़ी हो गए। और कल भी बच्चों के साथ मैं फिर इस्लामाबाद चली गई और फिर बच्चों के साथ डे स्पेंड किया। रात को आई तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कल से ही। तो आज मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज जो मैंने बात करनी थी और थी, लेकिन वो कल से ही, क्योंकि आज मुझे 2-3 लोगों के, बहुत परेशान लोगों के फ़ोन आए हैं।
یہاں سے بھی آئے ہیں اور پاکستان کے باہر سے بھی آئے ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تنگی بہت ہے، قرض بہت ہے، مرض بہت ہے، پریشانی بہت ہے۔ تو پھر میں نے کہا چلو جب لوگ ذہنی طور پہ ٹینشن میں ہوں تو کوئی بتائی ہوئی چیزوں کو بھی دوبارہ بتا دیں، کوئی نئی بتا دیں تو کسی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اصل تو کسی کو مصیبت سے نکالنا ہمارا یہی مقصد ہے نا۔ اللہ رب العزت جمعے کے صدقے ہر ایک کے رزق میں، زندگی میں، صحت میں برکت دے، وسعت دے، عافیت دے۔ میری تو یہ دعا ہے، آمین۔ مجھے بھی دے، میرے بچوں کو بھی دے، میرے شوہر کو بھی دے، میرے بچوں کے بچوں کو بھی دے، میرے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو بھی دے، اور اللہ میرے رشتہ داروں کو، سمدھیوں کو، اور اپنے عزیز رشتہ داروں میں ننیحال، ددیال، سسرال، سب پہ اپنا خاص فضل کرے، میرے ہمسایوں پہ اور میرے نبی کی ساری امت پہ۔ میں تو دعا کرتی ہوں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ سب کے لیے بس دعا کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ، کیونکہ دعا ہی مغز ہے۔ اللہ ہم سب کو تیرے احکامات ماننے اور رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال، آمین۔ یا رب ہمیں دنیا کی بہترین خیر و برکتیں اور بلائیاں عطا کر، اور آخرت میں کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہمارے لیے تو اپنے پاس محفوظ رکھ، آمین الہی ثم آمین۔ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، توفیق دے، ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ ہمیں خلوص نیت سے تو اپنے لیے قائم اللیل اور صائم النہار بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہم سب کو سنت پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دے، آمین۔ اللہ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے محفوظ رکھ اور آخرت کی نامرادیوں سے بچا۔ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے ازواج کو، ہماری آل اولاد کو اور تمام امت مسلمہ کو زوال نعمت سے محفوظ رکھ۔ اب دیکھیں اس سے بڑی کیا دعا ہوگی، آمین الہی ثم آمین۔ اللہ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقدس جگہوں پر تشریف لے گئے تھے، ہمیں بھی ان جگہوں کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ اللہ تیرے گھر کی رونقیں بحال ہو جائیں اور مسلمان جوک در جوک تیرے گھر میں حاضر ہوں، اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جو تیرے گھر کے خوب طواف کریں، صحیح کریں، نوافل پڑھیں اور روزے رکھیں، اور ان عبادتوں کا تو بے حساب بے شمار اجر و ثواب اپنے پاس محفوظ فرما لے، آمین۔ اور ہمیں مسجد نبوی کی حاضری کے ساتھ سعادت جلد از جلد نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں سب معاف فرما دے، سب معاف فرما دے، بے شک تو بہت ہی معاف فرمانے والا ہے۔ جب اللہ آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا چاہتا ہے نا تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے، بس پھر آپ کے پاس وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو اچھے ہوں، مطلبی نہ۔ دعا مغز ہے، ہر وقت دعا کیا کریں، کیونکہ دعا ہی سے ہماری زندگی ہے، دعا ہی سے ہماری آخرت ہے، اور دعا کے ساتھ ہی ہماری بگڑی بنے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جمعہ کا دن ہے، اللہ پاک نے فرمایا جمعے کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان کی کوئی چیز پسند نہیں کہ جتنا جمعۃ المبارک پسند ہے۔ تو اس دن خوب اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کریں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت دوں گا، ضرور برکت دوں گا۔ ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کریں، ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کے ختم کیا کریں۔ آپ یقین کریں آپ کے لیے اتنی آسانیاں ہو جائیں گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہے۔
آپ کو پتہ ہے لوگ 1.25 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن کم از کم یار 313 دفعہ تو پڑھ ہی لیا کریں نا دن میں۔ اور اگر آپ یوں کریں کہ ہر سورت قل اللہ پڑھی، اس کے ساتھ بسم اللہ، لإلاف قریش پڑھی اس کے ساتھ بسم اللہ، کوئی علم نشرہ پڑھی بسم اللہ، تو جب آپ ان کی 2 3 تسبیح پڑھیں گے تو آپ کا 1000 دفعہ پڑھا جائے گا ساتھ، اور اس کے ساتھ جب بسم اللہ جڑ کے آئے گا تو اس میں آپ کے فائدے ہزاروں گنا ملٹی پلائی ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے نا ہمیں۔ تو اب میں اس طرف آتی ہوں جو لوگوں نے کہا ہے کہ بہت غربت، بہت تنگی اور بہت قرض ہے۔ اللہ ان کی اپنے فضل و کرم کے صدقے ان کی تنگی، ان کی پریشانی دور کرے۔ اللہ جتنوں کے اوپر قرض ہے سب کا قرض ادا کرے، جتنے تنگ دست ہیں ان کو خوشحالیاں عطا فرمائے، جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے، جو کوئی جو مانگ رہا ہے جوان بچوں کے لیے بہترین رشتوں کا بندوبست کرے۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ آمین کہہ دیجئے، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہیں۔ ایسا ٹائم ہے جمعے کا کہ بس اس میں قبول ہی ہے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ تو اس کو قبول و مقبول فرما لینا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، گو کہ میں وقتاً فوقتاً پہلے بتا چکی ہوں، لیکن میں آج بتاؤں۔ بعد نماز عصر ذکر خاص کرے سانس روک کے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، سانس نہیں لینا، سانس اندر روک کے، لمبا سانس لے کے اندر جتنی دفعہ پڑھا جائے۔ جب آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی تو وہ بڑھتا جائے گا۔ پہلے میرے سے 4-5 دفعہ پڑھا گیا تھا، اب میں 33 ٹائم پڑھ لیتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، 5 دفعہ 7 دفعہ 4 دفعہ 2-3 دفعہ ایسا کر لیں، اور آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی آپ اوپر چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کھول دے گا اپنا وقت آنے پر۔ تو جو آپ کی مصیبت پریشانی قرض ہے اللہ دور کر دے گا انشاءاللہ اپنی قبولیت کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 186 اور 87 کے درمیان میں ہے، سورہ الاعراف۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں سورہ الانشقاق آیت نمبر 4 اور 5، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بچھا دی جائے گی اللہ کے حکم سے، اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس میں، اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ تو جو آپ دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آپ یہ پڑھیں، آپ کے ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہونے لگ جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اور اس کے بعد جو پارہ نمبر 26 میں ہے نا سورہ قاف، 2 نقطوں والا قاف، اس کو روزانہ پڑھیں، آپ کی تنگی ختم ہو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اور 154 آل عمران کی جو آیت ہے نا وہ آپ لوگ 41 دفعہ ڈیلی پڑھ لیا کریں، اس سے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے۔ 154 آیت نمبر سورہ آل عمران، ثم انزل سے میرا خیال شروع ہوتی ہے، تو وہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، سورۃ والضحیٰ، سورۃ والضحیٰ میں 9 جگہ ڈنڈے والا کاف آتا ہے، ڈنڈے والا کاف، تو نقطے والا کاف نہیں۔ تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، ڈنڈے والے کاف کی جگہ آپ نے رک کے پڑھنا ہے یا کریم یا کریم، اور ہر دفعہ ایک نعمت کا سوچتے جانا ہے۔ تو 9 دفعہ آپ نے یہ بات سوچنی، الگ الگ چیزیں سوچیں، ایک ہی چیز کو سوچیں، دس از اپ ٹو یو، یہ تو آپ کا ڈیسیژن ہوگا، میرا نہیں ہے۔ یا اللہ کرم کر دے، یہ کام کر دے، اللہ کرم کر دے، آنکھ بند کر کے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، اللہ کی منت ترلا کریں گے تو بندے مان جاتے، وہ تو رحیم و کریم ہے۔ پھر اگلے کاف پہ اس طرح 9 جگہ آئے گا سورۃ والضحیٰ میں کاف، ڈنڈے والا کاف، آپ نے 9 پہ یا کریم 9 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور آخر میں جب آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو 9 ہی خوشخبریاں دے گا۔ ایک آپ اندر سانس روک کے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظيم۔ سانس روک کے 5 دفعہ پڑھنا ہے۔ شاید پہلی دفعہ آپ کو 2-3 دفعہ آگے پڑھنا مشکل ہو، اس کے بعد آپ 7-8 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں 5 دفعہ پڑھنا ہے۔ 5 کام بگڑے بن جائیں گے،
5 خوشخبریاں مل جائیں گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے عشق ہے، عشق۔ تو اس کو تو 100 دفعہ میں تو پڑھتی ہوں، ایسے جیسے کہ کوئی نظم پڑھ رہی ہوتی ہوں شوقوں سے، کیونکہ حضور پاک بہت پڑھتے تھے۔ بہت اس کا اجر ہے، بہت اس کی رحمتیں اور نعمتیں ملتی ہیں، اس کے بے حساب، آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ تو یہ پڑھ لیا کریں اپنے آپ کو آسانیاں دینے کے لیے۔ اور سورۃ والضحیٰ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 600 دفعہ، 6 تسبیحاں 6 دن میں پڑھ لیں، 3 دن میں پڑھ لیں، 5 دن میں پڑھ لیں۔ اور 6 دفعہ 600 پڑھنے کے لیے تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کو ہیلپ ہی لینی پڑے گی نا، ورنہ 100 پڑھ لیں روز کا تو 6 دن میں ہو جائے، 200 پڑھ لیں تو 3 دن میں ہو جائے گا۔ اس سے 2 خوشخبریاں ملتی جو آپ نے مانگی، جس کے لیے پڑھا، اور جو ایک اللہ اپنے بولا سوف یؤتیک ربک فترضی، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ پھر تو خوش ہو جائے گا۔ وہ اسی کی تو آیت ہے۔ ہم ڈھونڈنے سے رہ جاتے ہیں نا، محنت کوشش نہیں کرتے، ورنہ اس کی رحمتیں تو ہمارے ارد گرد پھر رہیں گے، پھر کیچ کرنے میں کیا مشکل ہے۔ یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ قریش جو ہے نا، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ نے کہا میں نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ یعنی کوئی خوف ہے کسی سے وہ بھی ختم ہوگا، بھوک ہے، تنگی یا قرض ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ اس کا طریقہ ہے، ایک تو لازمی آپ نے ایک تسبیح صبح، ایک مغرب کے بعد، ایک فجر کے بعد پڑھنی ہے رزق کے لیے، کم از کم، نالائق لوگ بھی۔ اور اگر آپ اچھا پڑھنا چاہیں کہ آپ کی زبان میں اثر پیدا ہو جائے، تو آپ ہر نماز کے بعد 110 دفعہ پڑھا کریں۔ 5 نمازوں میں پڑھیں گے نا، 550 بن جائے گا ڈیلی، ناغہ نہیں کرنا۔ یہ کم از کم 40 دن تک اسی طرح پڑھنا ہے، پھر آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، آپ کی دعا قبول ہونے لگ جائے گی۔ یہ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو طاق دنوں میں، یہ تو پڑھتے ہی رہیں نا، یہ تو روز والے سبق ہے، چاہے طاق دنوں میں اس کو جتنے بھی دن آپ کو لگتے ہیں، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، لیکن دن طاق ہو۔ یعنی کہ اب میں کس طرح سمجھاؤں کہ یعنی وہ ڈبل جڑ کے نہ آئے، سنگل آئے۔ 31 ڈیز ہو گئے، 41 ڈیز ہو گئے، 21 ہو گئے، 11 ہو گئے، اس طرح کسی کو بٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں 40,000 ایک ٹائم میں۔ اس سے رزق بہت کھلتا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ تو جب آپ 40,000 دفعہ پڑھ لیں گے اور 40,000 دفعہ سورہ قریش پڑھ لیں گے 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 3 مہینے، تو کتنا کا آپ پہ اوپر رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو آپ کے لیے ڈائمنڈ ہے، آپ کے لیے گولڈ ہے، سونے کی کان پہ بیٹھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پہ فضل فرما دیں گے۔ اور سورہ علم نشرہ یا تو 41 دفعہ صبح یا تو 41 دفعہ بعد نماز عصر آپ پڑھیں، تنگیاں کھل جائیں گی، رکے ہوئے کام کھل جائیں گے، اور باقی جو کسی نے کوئی آپ سمجھے بندش یا تنگی اس سے پڑھنے سے ختم ہو جائے گی، تو آپ کے رزق میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ جو سورۃ اخلاص ہے نا، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھولتا ہے، 300 دروازے غضب کے بند کرتا ہے، 300 آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے، آپ کی 300 غم فکر مٹاتا ہے۔ یعنی اللہ 9 انعام دیتا ہے۔ یہ پھر میں کسی وقت بتاؤں گی ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی بھی میری طرف کوئی گیسٹ آ رہے ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، تو میں چاہتی تھی کہ کر بھی لوں ایک ریکارڈ، اور اس کے بعد ذرا جلدی بھی کر لوں، تاکہ میرا 2 دن پہلے ہی گیپ ہو گیا ہے تو ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ پڑھ لیا کریں۔ اور علم نشرہ ہو گیا، سورۃ اخلاص ہو گئی، سورہ قریش ہو گئی، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پڑھ لیا۔ اب میں آپ کو ایک سبق بتا دوں، میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، اس لیے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آج لوگ نئے ہیں نا، بالکل نئے، ان کو میں بتاؤں کہ یہ سبق ہے، میں ان کو پکچر تو بھیج دوں گی۔ اللہ کافی و کسرت الکافی و وجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن کافن کافی و نعم الکافی وللہ الحمد۔ اس سے آپ کی مشکلیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ یہ پڑھیں گے، یا اللہ انت اللہ
انت اللہ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ 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 واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقضی انی الدین وارزقنی بعد الدین۔ یہ قرض اتارنے کی دعا ہے اور رزق کھولنے کی دعا، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ یا اللہ، اس میں ہضم ہے، یا اللہ، اے اللہ، انت اللہ، بے شک تو ہی اللہ ہے، بے شک تو ہی اللہ ہے، بلا واللہ انت اللہ، قسم خدا کی تو ہی اللہ ہے، اللہ، واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقضی انی الدین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اتار دے، ادا کر دے میرے قرض، اقضی انی الدین وارزقنی بعد الدین، اور قرض کے ادائیگی کے بعد مجھے خوب رزق عطا کر۔ لکھ لیں گے نا، یا اللہ انت اللہ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقضی انی الدین وارزقنی بعد الدین، ادا کر دے میرے قرض اور ادائے قرض کے بعد مجھے خوب فراخ روزی دے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی قادر مطلق ہے، میرے قرض ادا کر دے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ تو میرا خیال ہے پھر آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے، تاکہ میرے گیسٹ بھی آنے والے ہیں، میں اس سے پہلے بڑے آرام سے خدا حافظ کہہ سکوں آپ کو۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے، تندرست رکھے، آپ کی دعاؤں میں شرف قبولیت پیدا کرے، میری دعاؤں میں بھی کرے اور سب کی دعاؤں میں کرے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، بری نظر سے، برے وقت سے، بری گھڑی سے، بری خبر سے بچائے۔ وہ پڑھ لیا کریں، اللہم انی اسألک من فجات الخیر و اعوذ فجات الشر، اے اللہ ہم تجھ سے اچانک آنے والی بھلائی، اچھی خبر، خوشخبری مانگتے ہیں، اور اچانک آنے والی مصیبت، پریشانی، غم، فکر سے پناہ مانگتے ہیں۔ الہی ثم آمین۔ تو مجھے اجازت دیجیے، امید ہے کہ آپ پڑھیں گے، عمل کریں گے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔